बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और जैसे कि आपको पता है मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। आपके सामने मैं रोज़ाना किसी न किसी टॉपिक के साथ हाज़िर होता हूँ। तो आज मैं जिस मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ वो मौजू बहुत कॉमन है, इंसानों के साथ होने वाला एक आम यानी रूटीन में एक होने वाला एक अमल है और हर इंसान उससे किसी न किसी स्टेज पे ज़िंदगी में सफ़र करता है, इसका शिकार होता है। तो वो है जो मौजू जो आज का है वो है ग्रीफ रिएक्शन, यानी किसी गम के बाद का नफ्सियाती अमल। अब ये गम क्या चीज़ है और उसके बाद क्या नफ्सियाती अमल सामने आते हैं, इस पे हमें बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे। गम किसी की फौतगी हो गई, किसी करीबी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, किसी लव्ड वंस की, किसी ऐसे इंसान की कि जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, उसकी फौतगी से जो दुख और गम होता है, एक ये गम हो गया। या कोई माली नुकसान हो गया, घर में आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जानी या माली नुकसान हो, उसके बाद इंसान जिस जज्बाती और नफ्सियाती अमल से गुज़रता है उसे हम ग्रीफ रिएक्शन या गम का दौरा कहते हैं। ये बाकायदा एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हर इंसान के साथ होता है और इससे गुज़रने के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान उस गम से निकल आता है। तो इसमें मेनली जो लोगों में अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि उनको दुख होता है शदीद किस्म का, यानी दिल खफा होता है, उनका दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है, उनको गुस्सा आ रहा होता है, उनको नाकामी की फीलिंग्स होती हैं, उनको गिल्ट की फीलिंग्स भी होती हैं। अगर किसी करीबी रिश्तेदार की, करीबी अज़ीज़ की फौतगी होती है तो ये गिल्ट होता है, ये एहसास जुर्म कि मैं उसको बचा क्यों ना सका, मैंने उसके लिए शायद इतना नहीं किया कि वो बच जाता। इसके साथ साथ खाने पीने की रूटीन में फ़र्क आ जाता है, नींद में फ़र्क आ जाता है, मूड में फ़र्क आ जाता है। गुस्से का इज़हार भी करते हैं लोग, रोते भी हैं लोग, चुप हो जाते हैं, सकते की हालत में चले जाते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन में रोना या सकते की हालत में जाने का अमल होता है, मर्दों में ज़्यादातर गुस्सा या दिल खफा होने की अलामात होती हैं। तो ये एक नॉर्मल नफ्सियाती और ज़हनी प्रोसेस है, अमल है, जिससे हर इंसान किसी दुख या तकलीफ़ के बाद या नुकसान के बाद गुज़रता है। और इसमें हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो हम फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करते हैं कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसके बारे में परेशान नहीं होना और इसको जो इंसान इस चीज़ से गुज़र रहा है उसको इससे गुज़रने दें और ये वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन जो है वो 6 मंथ्स तक चलता है, 6 महीने तक ये अलामात चल सकती हैं। कुछ केसेस में, कुछ लोगों में जब इंसान जिसको ग्रीफ रिएक्शन हो रहा होता है, वो जब उसकी अलामात बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं और फैमिली मेम्बर्स परेशान हो रहे होते हैं और वो नहीं समझ पा रहे होते कि हम क्या करें। हमारे माशरे में लोगों को अद्वियात पे ज़्यादा यकीन होता है बजाय समझाने के, तो हम कुछ केसेस में वक्ती तौर पे सुकून की अद्वियात दे देते हैं ताकि उस मरीज़ की नींद ठीक हो जाए या वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। वरना नॉर्मली ग्रीफ रिएक्शन की किताब में कोई ट्रीटमेंट नहीं दी गई नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन की। फिर कुछ लोगों में ग्रीफ रिएक्शन यानी गम को जो रिस्पॉन्स है, गम को जो इजहार है, वो 6 महीने के बाद भी जारी रहता है, साल तक चला जाता है, 2 साल तक चला जाता है। तो इसे हम एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन या वो गम का इजहार कहते हैं जो कि नॉर्मल से हट के हो जाता है, जो कि
6 مہینے سے ہٹ کے چلا گیا ہے تو یہ اب نارمل گریف ریئیکشن ہے. اس میں لوگوں کو باقاعدہ انگزائٹی کے اٹیکس ہوتے ہیں، پینک اٹیکس ہوتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتی ہے، ڈپریشن کی علامات ان میں شروع ہو جاتی ہیں، سیویئر ڈپریشن ہو جاتی ہے، لائف کی ایکٹیویٹیز ان کی متاثر ہونے لگتی ہیں، وہ اپنے کام پہ توجہ نہیں دے پاتے، وہ اپنی روٹین پہ توجہ نہیں دے پاتے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے، وہ باقاعدہ ایک ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور وہ زندگی سے دور چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جن کو پیتھولوجیکل گریف ریئیکشن ہوتا ہے وہ فائنلی سائیکیٹرسٹ کے پاس کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے مریضوں کو پھر ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ان کا غم جو ہے وہ نارمل جو پیریڈ ہے، نارمل جو طریقہ ہے اس سے آگے نکل چکا ہے، اور اب اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. تو ٹریٹمنٹ میں 3 طریقے ہیں. نمبر 1، پہلے فیملی ممبرس کو اور پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور فیملی ممبرس کو بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبر کو، آپ کے مریض کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا بیماری ہو گئی ہے، یہ شخص اتنا اب نارملی کیوں بیہیو کر رہا ہے. جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں تو اس سے فیملی ممبرس کو آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں اس کیفیت کو جو مریض کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور مریض کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس واقعے کی وجہ سے، فوتگی کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے، کوئی حادثہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ ہوا تھا یہ اس کا ریئیکشن ہے. اس کے بعد اگر مریض میں ڈپریشن کی علامات ہیں، انگزائٹی کی علامات ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتا ہے، اس کی لائف متاثر ہو گئی ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، اپنے کام پہ توجہ نہیں دے پا رہا، تو پھر آپ کو یقیناً ایسے مریض کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈالنا پڑتا ہے. اینٹی ڈپریسنٹس اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ ان لوگوں کو گریف ریئیکشن کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور گریف ریئیکشن کی وجہ سے جو ڈپریشن ہوتی ہے وہ بھی نارمل ڈپریشن کی طرح ہوتی ہے، اور نارمل جو دوسری ڈپریشنز جو کسی اور وجہ سے ہوتی ہیں. تو اینٹی ڈپریسنٹس میڈیکیشنز دینی پڑتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریض کی علامات کیا ہیں، یا تو سیڈیٹیو اینٹی ڈپریسنٹس دینے پڑتے ہیں اگر نیند کی کمی ہے، یا سر درد ہے، جسم میں درد ہے، تھکاوٹ ہے، یا پھر ہم SSRIs دیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. تو اینٹی ڈپریسنٹس دینے پڑتے ہیں، اور انگزولیٹکس کچھ کیسز میں دینے پڑتے ہیں، اور سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. سر درد اگر ہوتے ہیں، جسم میں درد ہوتے ہیں تو دردوں کی گولیاں دینی پڑتی ہیں. اس میں پھر ضروری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ ڈپریشن گریف ریئیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کی ڈیوریشن بھی 6 to 9 months تک ہوتی ہے، اور ریگولر مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے. اس کو باقاعدہ اسی ڈپریشن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح کوئی بھی ڈپریشن ٹریٹ کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ دن آپ نے ادویات دے دی اور بس وہ غم نکل جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی. نہیں، گریف ریئیکشن کی وجہ سے اس انسان کو اب ایک بیماری ہو چکی ہے، اور اب اس کا پراپر علاج، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کا پراپر علاج کرنا پڑتا ہے. اگر ڈپریشن کا علاج نہ کیا جائے تو کچھ لوگ اتنا زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا اکیلا اور تنہا محسوس کرتے ہیں، اتنی بے بسی کی ان کو فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں کہ وہ آخرکار خود کو نقصان دینے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور سوسائیڈل ہو جاتے ہیں. وہ خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہم نے کئی کیسز میں دیکھا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ جا کے، اس جگہ پہ جا کے اس کے ساتھ مل لینے کی خواہش، یعنی مر کے اس کے ساتھ ہو جانے کی خواہش اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسی طریقے سے اس انسان کے قریب جا سکتا ہوں کہ میں بھی مر جاؤں. تو اس لیے ان میں سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، اور اس کو ٹریٹمنٹ دیے بغیر مریض ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ یعنی سائیکو تھراپی کا بہت بڑا رول ہے. گریف ریئیکشن میں لوگوں کو گروپ تھراپی بھی کی جاتی ہے. گروپ گریف تھراپی ہوتی ہے جس میں دوسرے ایسے لوگ جو کسی نہ کسی غم یا کسی صدمے سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں، اور ہر شخص
اپنے دکھ اور درد کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس طرح مریض کو، جس کو اس گروپ میں شامل کیا گیا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں کہ جو اس طرح اس غم کو رسپانس دے رہا ہوں، میری طرح اور بھی لوگ ہیں کہ جن کو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی بھی کی جا سکتی ہے کہ جس میں لوگوں کی سوچوں پہ کام کیا جاتا ہے کہ آپ جس طرح سوچ رہے ہیں کہ وہ انسان مر گیا یا وہ چیز نقصان ہو گیا تو اس کے ساتھ زندگی ختم ہوگی، یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، زندگی کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو گریف سائیکو تھیراپی، گریف کے لیے گریف گروپ سائیکو تھیراپی اور سی بی ٹی، یہ دونوں سائیکو تھیراپی ٹائپس بھی along with میڈیکیشنز دی جا سکتی ہیں۔ ٹریٹمنٹ 6 to 9 months تک دی جاتی ہے، ریگولر فالو اپ کیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ کسی شخص کو گریف ریئیکشن ہو جائے تو اس کے چانسز ہیں، اس کی ایکچولی ان لوگوں میں پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے، ان میں پہلے سے اس طرح کی ان کی شخصیت میں ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وہ گریف ریئیکشن، پیتھولوجیکل گریف ریئیکشن، اس گریف ریئیکشن کو کہ جو کہ 6 مہینے سے زیادہ ہو اس کے لیے پرون ہوتے ہیں۔ تو اس گریف ریئیکشن کو چانسز ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ کسی اور وجہ سے پھر گریف ریئیکشن ہو۔ تو میں اپنے کلائنٹس کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں، سوری آج کی ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں ایمبولینسز اور ہارنس کی آوازیں آ رہی ہیں، چونکہ میں ہاسپٹل میں ہوں تو یہ انوانٹیڈ آوازیں ہوتی ہیں۔ میرا روم چونکہ ساؤنڈ پروف نہیں ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ کہ یہ جو انوانٹیڈ آوازیں آ جاتی ہیں، میرے اپنے خیالات بھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے پیشنٹس کو جن میں مجھے ٹینڈنسی نظر آتی ہے کہ ان کو دوبارہ کسی چیز میں گریف ریئیکشن ہوگا، دوبارہ کسی حادثے کے ساتھ گریف ریئیکشن ہوگا، تو میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ ان کو کچھ عرصہ کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس لو ڈوزیجز میں کنٹینیو رکھنے کی ایڈوائس کرتا ہوں کہ چونکہ آپ پیتھولوجیکل گریف ریئیکشن کے شکار ہوئے ہیں، لہٰذا اگر آپ کچھ تھوڑی مقدار میں ادویات جاری رکھیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو ٹریٹمنٹ کے ساتھ بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، واپس نارمل اپنی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں، اور غم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، غم کو پی لیتے ہیں، زندگی چلتی رہتی ہے، لائف گوز آن۔ غم زندگی کا ایک حصہ ہے، نقصانات، موت، فوتگی یہ زندگی کا حصہ ہیں، اور انسان کو واپس نارمل اپنی لائف کی طرف آنا پڑتا ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گریف ریئیکشن یعنی غم کا یا صدمے کا اٹیک ہوا ہو تو اسے سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص، یہ میرا فیملی ممبر، یہ میرا بھائی، یہ میری بیوی، یہ میرا ریلیٹیو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کا دکھ اور غم کم نہیں ہو رہا، تو اسے ڈیفینیٹلی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا بہت ضروری بات ہے۔ آج کی ویڈیو سے میری امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک نئی ٹاپک کا پتہ چلا ہوگا، اور جن لوگوں نے اس قسم کے کوئی کلائنٹس، کوئی لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی فیملی میں ہیں، تو وہ یقیناً کسی سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں گے۔ اگر آپ کے خاندان میں اس طرح کا کوئی بھی پیشنٹ ہے تو آپ اسے میرے پاس لے کے آ سکتے ہیں یا کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ نارمل اور اچھی لائف گزارے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے مائنڈز کا، اپنے دل کا، اپنے جسم کا، اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو آپ جتنا پازیٹیولی گزار سکتے ہیں تو اتنی ہی آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ دوسروں کے کام آنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اگر کسی شخص کو نفسیاتی بیماری ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا اور اس کو سائیکیٹرسٹ کی طرف ریفر کرنا ایک بہت نیکی کا کام ہے اور بہت ثواب کا کام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ تو نیکسٹ ٹائم میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔